अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन नबीना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। यक़ूलुल्लाहु अज़्ज़ा वजल फ़ी किताबिहिल करीम बाद अन अक़ूल अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तिल्का उम्मतुन क़द ख़लत लहा मा कसबत व लकुम मा कसबतुम वला तुसअलूना अम्मा कानू यअमलून। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आमीन या रब्बल आलमीन। अल्लाहुम्मा थब्बितना इंदल मौति बिला इलाहा इल्लल्लाह। अल्लाहुम्मा जअलना मिनल लज़ीना आमनू व अमिलुस स्वालिहाति व तवास्सौ बिल हक़्क़ि व तवास्सौ बिस सब्र। आमीन या रब्बल आलमीन। मुहर्रम का महीना शुरू हो चुका है और आपके इल्म में है कि जब ये महीना शुरू होता है तो हमारे यहाँ मुख्तलिफ़ मकातब फ़िक्र मुख्तलिफ़ तारीख़ी वाक़यात पर गुफ्तगू करते हैं और ये गुफ्तगू बाज़ औक़ात इतनी शिद्दत इख्तियार कर जाती है कि हम एक नफ़रत भरा लहजा इख्तियार कर जाते हैं और तकफ़ीर तफ़सीक़ का रवैया इख्तियार कर जाते हैं। मेरे ख़्याल में ये एक इंतहाई गैर इल्मी रवैया है। सबसे पहले एक बुनियादी बात करेंगे जो आप सबको अपने दिमाग में बिठानी चाहिए, वो ये है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें दीन दो सूरतों में दिया है। एक है कुरान मजीद और दूसरी चीज़ है सुन्नत। कुरान मजीद मुसलमानों के इजमा और तवातुर से मुंतकिल हुआ है और सुन्नत भी मुसलमानों के इजमा और अमली तवातुर से मुंतकिल हुई है। ये दोनों अपनी ज़ात में क़तई चीज़ें हैं, इसमें कोई बहस नहीं है। यानी कभी भी मुसलमानों के इस 1400 साल की तारीख़ में कभी भी ये गुफ्तगू पैदा नहीं हुई है, कभी ये मसला पैदा नहीं हुआ है कि ये दोनों दीन के माख़ज़ हैं कि नहीं हैं। बिल्कुल अटल तौर पर मुसलमान उम्मत इसको मानते आ रहे हैं। हज है, रोज़ा है, ज़कात है, मुर्दे को दफनाना है, जितनी भी चीज़ें हैं अमली नोयत की चीज़ें हैं, ये मुंतकिल होती आ रही हैं। कभी भी इस बारे में कोई दो मौक़िफ़ सामने नहीं आए हैं, ये अटल है। और कुरान मजीद भी अल्लाह ताला की किताब है, मुसलमान इसको मानते आ रहे हैं, इसको पेश करते आ रहे हैं, तो ये भी अटल है। किताब व सुन्नत ये दीन के सोर्सेज़ हैं, प्राइमरी सोर्सेज़ हैं, माख़ज़ हैं और ये दो चीज़ें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हमें मिल रही हैं, तो ये दीन है, ये क़तई चीज़ें हैं, ये क़तई माख़ज़ हैं। इसके बारे में मुसलमान उम्मत कभी भी इख्तिलाफ़ का शिकार नहीं होते, बल्कि इन दोनों चीज़ों को मानते आ रहे हैं। तो ये दो चीज़ें हमारे लिए हुज्जत है। इसके अलावा तारीख़ी नोयत की चीज़ें हैं, इस पर हम गुफ्तगू करेंगे इंशाअल्लाह। तो ये किताब व सुन्नत तो दीन है। इसके अलावा तारीख़ी नोयत की चीज़ें हैं, तारीख़ी रिवायात हो गई या दीगर तारीख़ी वाक़यात पर मबनी चीज़ें हो गई। तारीख़ का भी जब हम मुताला करते हैं तो दो चीज़ें बड़ी अहम हैं, इसको हम दो हिस्सों में तकसीम करेंगे। तारीख़ एक इस्टेब्लिश्ड होती है, मुसल्लमा होती है, जिसके बारे में कोई दो राय नहीं होती, सब उसको मानते आ रहे हैं। मिसाल के तौर पर इसकी चंद मिसालें मैं देता हूँ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश मक्का में हुई है, कोई इख्तिलाफ़ है इसमें? कोई इख्तिलाफ़ नहीं है, ये कन्फर्म्ड है, इस्टेब्लिश्ड है। इसके अलावा मिसाल के तौर पर मैं ये कहता हूँ कि ग़ज़वे उहुद हुई है, ग़ज़वे बदर हुई है, ये बिल्कुल कन्फर्म्ड है। फ़तह मक्का का वाक़या हुआ है, करबला का एक वाक़या हुआ है। अब ये अम्र वाक़े के बयान है, अब ये असल है, ये इस्टेब्लिश्ड है, ये मुसलमानों के हाफ़िज़े में ये मुंतकिल ये चीज़ें होती आ रही हैं कि ये वाक़यात हुई हैं। अब इन वाक़यात से जुड़ी जो जुज़वियात हैं, इख्तिलाफ़ वहाँ आ जाता है। मिसाल के तौर पर मैंने अभी आपके सामने ये कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश मक्के में हुई है। अब किस तारीख़ को हुई है, मुहक़्क़ीन उलमा अब इसमें इख्तिलाफ़ करते हैं। अब ये जुज़वियात है, असल क्या है? असल बात ये है, सब मानते आ रहे, इसमें मुत्तफ़िक़ हैं सारे के सारे मकातब फ़िक्र कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश मक्के में हुई है, ये इस्टेब्लिश्ड है। जुज़वियात में इख्तिलाफ़ हम कर सकते हैं, तो ये बात अच्छे से हमारे दिमाग में होनी चाहिए। इसी तरह करबला का वाक़या है, अम्र वाक़े का बयान है, कुछ हुआ है। अब उस से जुड़ी जो तफसीलात हैं वो अखबार अहाद की शक्ल में हमारे पास मौजूद है, तारीख़ी रिवायात की शक्ल में हमारे पास मौजूद है, तो उस पर हम बहस कर सकते हैं, उस पर इख्तिलाफ़ मुमकिन है। जो जिस चीज़ में इख्तिलाफ़ मुमकिन नहीं वो इस्टेब्लिश्ड है,
وہ اسٹیبلش ہسٹری ہے ہمارے پاس، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، کوئی دو رائے اس میں نہیں ہے۔ جس چیز میں اختلاف ہے وہ جزیات میں ہے اور اخبار احاد کی شکل میں ہے۔ تو میرے کہنے کا مقصد یہ، اب اخبار احاد سے حاصل شدہ علم کے ذریعے سے ہم کسی کی تکفیر و تفسیق نہیں کر سکتے ہیں۔ خبر واحد کے ذریعے سے ایک شخص کے متعلق یہ آ رہا ہے کہ بہت برا شخص ہے، تو مجھے اس تحقیق کو ختمی نہیں سمجھنا چاہیے۔ مجھے یہ کہنا چاہیے کہ جی میری تحقیق یہ بتاتی ہے کہ یہ جو ایکس شخصیت ہے اس کے بارے میں تو یہ روایات یہ ہے، تو یہ میرے خیال میں بہت برا شخص تھا، بڑا ظالم شخص تھا۔ میں آپ کو یہ کہنا چاہیے کہ میرے مطابق، میری تحقیق کے مطابق، کیونکہ دوسری روایات بھی ملتی ہیں کہ اسی ایکس شخصیت کے متعلق بڑا شریف شخص ہے۔ اب تعارض آ گیا، ڈفرنس آ گیا، اب کریں گے کیا کریں گے؟ تعارض آ گیا۔ اب تعارض جب آ گیا تو علماء یہ کہتے ہیں کہ پھر اس سے تو استدلال ہم کر ہی نہیں سکتے۔ ایک روایت میں ہے کہ ایکس بڑا شریف ہے، ایک روایت میں ہے کہ ایکس بہت برا ہے، جب ایکس کے متعلق ختمی رائے اپنانا بڑا مشکل ہے۔ تو لہٰذا میں یہ کہوں گا کہ جی میری تحقیق یہ بتاتی ہے کہ یہ بندہ درست تھا، یا میں یہ کہوں گا کہ میری تحقیق یہ بتاتی ہے کہ یہ بندہ درست نہیں تھا۔ اب اس تحقیق اخبار احاد سے حاصل شدہ علم کی بنیاد پر میں یہ پوزیشن اختیار کر لوں کہ نہیں، کوئی بحث نہیں ہے، یہ میں نے جو رائے اختیار کر لی ہے یہ ختمی ہے، اور اس بنیاد پر تو یہ شخص بڑا شریف ہے یا بہت برا ہے، اور اس کے خلاف جو بھی رائے ہے وہ میں اس کو مسترد کرتا ہوں، تو یہ علمی رویہ نہیں ہے، کیونکہ آپ کے پاس اسٹیبلشڈ علم نہیں آیا ہے، آپ کے پاس جزویات آئی ہیں۔ اس جزویات میں بھی اتنا اختلاف ہے کہ ہمیں حقیقت میں کسی شخص کے متعلق ختمی رائے دینا بڑا مشکل ہے۔ تاریخی نوعیت، تاریخ جو پڑھتے ہیں وہ طلباء اس سے واقف ہیں جو بات میں کر رہا ہوں۔ اس کی مثال میں آج کے دور میں غالباً 2020 میں یا 2019 کے آخر میں یہ وبا کرونا وائرس کے متعلق ہمیں معلوم ہے، کرونا وائرس کے متعلق یہ خبر آئی ہے کہ جی کرونا وائرس پھیل گیا ہے۔ کرونا وائرس کے متعلق یہ واقعہ ہمارے ذہن میں ہے، محفوظ ہے۔ ابھی آپ 50 ڈاکٹروں کو بلائیں اور ان کو بولیں کہ کیا تھا یہ، تو 50 ڈاکٹر مختلف رائے دیں گے۔ 50 کتابیں اگر وہ لکھیں گے نا تو 50 مختلف چیزیں وہ لکھیں گے۔ یعنی کل ہی کی بات ہے، آپ کے پاس انفارمیشن نہیں ہے، یعنی ایک ڈاکٹر سے پوچھیں گے کہ جی کیا تھا، وہ اپنی ایک بات کرے گا، دوسرا ڈاکٹر کچھ اور بتائے گا، تیسرا ڈاکٹر کچھ اور بتائے گا، چوتھا ڈاکٹر کچھ اور بتائے گا۔ ہر ایک کے اپنے ایکسپیرینسز ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ جی کھانسی زیادہ آتی تھی، کوئی کہتا ہے کہ جی خشک کھانسی تھی، کوئی کہتا نہیں کہ خشک کھانسی نہیں ہوتی تھی۔ مختلف، میں نے بھی یہ چیز محسوس کی اور آپ نے بھی یہ چیز محسوس کی ہے۔ تو مطلب جدید دور میں بھی ہمیں یہ جاننا بڑا مشکل ہے کہ اصل ہوا کیا ہے یہ۔ ہم اگر اس پر تاریخ اگر لکھیں تو 50 میں، جیسے میں نے کہا کہ 50 ڈاکٹرز ہوں گے تو 50 مختلف رائے دیں گے۔ تو اب اس سے انکار نہیں ہے کہ کچھ ہوا ہی نہیں ہے، کرونا وائرس یہ مطلب ایک امر واقعہ کے بنے کچھ ہوا ہے۔ اب حقیقت میں کیا ہوا ہے، حقیقت میں وہ سمپٹمز کیا تھے، علامات کیا تھی، اس کے بارے میں مختلف نظریات آپ کو ملیں گے۔ یہ آج ہی کی بات ہے، کل ہی کی بات ہے۔ تو ایک واقعے کو ہوئے 1000 سال ہو گئے ہیں، اور ان 1000 سالوں میں یہ گفتگو اور یہ مکالمے لوگ کرتے آ رہے ہیں۔ آج تک امت مسلمہ کسی ختمی نتیجے پر نہیں پہنچی۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ علم کے جو مسلمات ہیں اس کے ہم خلاف جا رہے ہیں۔ علم ہمیں یہ بتاتا ہے کہ اگر اسٹیبلشڈ حقائق ہیں تو اس کے بارے میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے، البتہ جزویات ہے تو جزویات کے بارے میں آپ کا رویہ یہ ہونا چاہیے کہ ہاں آپ اس پہ تحقیق کریں، مکالمہ کریں، تحقیق بالکل شوق سے کریں، لیکن اس تحقیق کو ختمی جامہ نہ پہنائیں کہ یہ تحقیق تو ختمی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کی تحقیق بیس کرتی ہیں اخبار احاد پر، وہ قرآن و سنت پہ بیس نہیں کرتی۔ مثال کے طور پر میں یہ کہتا ہوں کہ نمرود والا واقعہ ہوا ہے تو یہ تو خبر احاد کی بنیاد پر نہیں، یہ تو قرآن بتاتا ہے۔ تو میرے کہنے کا ہرگز یہ مقصد نہیں ہے کہ آپ ان چیزوں پر کام نہ کریں، آپ ان چیزوں پر تحقیق نہ کریں۔ بس خدا را گزارش یہ ہے کہ جو تحقیق آپ کریں، جو چیزیں آپ حاصل کریں، اس کو ختمی نہ سمجھیں۔ کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ آپ کی تحقیق بیس کرتی ہیں اخبار احاد پر۔ اخبار احاد سے جو حاصل شدہ علم ہوتا ہے وہ ظن پر مبنی ہوتا ہے، اس کو آپ ختمی نہیں کہہ سکتے ہیں۔ یعنی آپ اس کو یوں سمجھیں کہ اخبار احاد سے حاصل شدہ علم کتاب و سنت کی طرح قطعی نہیں بن جاتا۔ لہٰذا آپ یہ کہیں کہ جی میں نے یہ تحقیق کر لی ہے اس شخص کے متعلق یا اس واقعے کے متعلق، تو میں پریفر کرتا ہوں اس شخص کے متعلق یہ رائے رکھنے میں، یہ پریفر کرتا ہوں، کیونکہ اس کے متعلق دوسری چیزیں بھی موجود ہوتی ہیں۔ اگر آپ اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ یہ ایکس جو ہے بہت برا شخص ہے، تو اس کے متعلق یہ روایت بھی ملتی ہے کہ وہ بڑا اچھا شخص ہے، تو تعارض آ گیا۔ اور علماء، جیسا کہ میں نے کہا کہ علماء یہ کہتے ہیں کہ جب تعارض آ جاتا ہے تو وہاں سے تو استدلال کر ہی ہم نہیں سکتے ہیں، قطعی استدلال ہم صرف کتاب و سنت سے کر سکتے ہیں،
کیونکہ وہ تنزیل ہے۔ قرآن کریم کی اس آیت پر بات کرنے سے پہلے میرے ایک استاد محترم وہ یہ کہتے ہیں کہ اخبار احاد کی دنیا، روایات کی دنیا، تاریخ کی دنیا کی مثال ایسی ہے جیسا کہ ایک پنسار خانے کی دکان ہے۔ پنسار خانے کی دکان میں آپ کو ہر چیز مل جاتی ہے، ہر مرض کی دوا مل جاتی ہے۔ لہٰذا گزارش یہ ہے کہ جو یہ دنیا ہے، تاریخ کی دنیا، اس میں آپ کو ہر چیز مل جاتی ہے۔ میں اپنے بارے میں بتاؤں، میں نے جب تحقیق کی ایک بعض معاملات پر، تو اس کے متعلق ایک رپورٹنگز نے ایک بات کی ہے، دوسری رپورٹنگ نے دوسری بات کی ہے، تو کسی حتمی نتیجے پر آپ نہیں پہنچ سکتے ہیں۔ البتہ یہ ہے کہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ میں اس روایت کو پریفر کرتا ہوں، بس یہاں تک آپ کہہ سکتے ہیں، کسی حتمی نتیجے پر آپ نہیں پہنچ سکتے ہیں۔ لہٰذا آپ جو تحقیق کریں تو یہ کہیں کہ جی میری رائے یہ ہے، میں نے علم کی دنیا سے اور اخبار احاد پر جو کام کیا ہے وہ یہ سامنے ہے، اور اس میں غلطی کے امکان کو میں ماننے کے لیے تیار ہوں۔ جب آپ یہ رویہ ہوگا آپ کا، تو کوئی فساد پیدا نہیں ہوگا، کوئی قتل غارت کی طرف بات نہیں جائے گی۔ لیکن جب آپ یہ رائے لے کے بیٹھ جائیں کہ جو میں نے رائے قائم کر لی ہے یہ تو قیامت تک بالکل ٹھیک ہے، اور اس پر میں پرکھوں گا دوسرے مکاتب فکر کو، تو یہ رویہ درست نہیں ہے، اور اس سے فساد پھیلنے کا اندیشہ ہے۔ تو اب ہم قرآن کریم کی اس آیت کی طرف آتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں تِلْکَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ، یہ تو ایک امت تھی جو گزر چکی ہے، جو گزری ہوئی قومیں ہیں اس کے متعلق، جو گروپس ہیں اس کے متعلق اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ امت گزر چکی ہے۔ لَہَا مَا كَسَبَتْ، انہوں نے جو کیا وہ ان کے لیے تھا، اپنے ہاتھوں کی کمائی وہ اپنے ساتھ لے گئے ہیں، جو اکتساب انہوں نے کیا تھا وہ اپنے لیے کیا تھا۔ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، تمہارے لیے وہ ہے جو تم نے کیا ہے۔ اب یہاں پر فرد زیر بحث ہے، یعنی ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ آپ تو دوسری چیزوں میں الجھ گئے ہیں اور بڑی بری طرح سے الجھ گئے ہیں اور اس کو زندگی کا مقصد سمجھ لیا ہے، لیکن تمہاری زندگی کا مقصد کیا ہونا چاہیے؟ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، اکتساب کی طرف ہو، تمہارا کیا رویہ ہے؟ تم نے غزوہ بدر سے کیا سیکھا، فتح مکہ سے کیا سیکھا، کربلا سے کیا سیکھا، یا صرف اس کے متعلق گفتگو کرو گے اور جزیات کو ختمی نتائج تک لے جانے کا کام کرتے رہو گے؟ تمہارا کیا رویہ تھا؟ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، تمہارے لیے وہ ہے جو تم نہیں کیا۔ تو اپنے بارے میں سوچنا چاہیے کہ میرا کیا رول ہے، میرے وجود سے کسی کو تکلیف تو نہیں ہے، میری وجہ سے کسی کو تکلیف تو نہیں ہے، میرے ذریعے سے یا میری وجہ سے کسی پر تشدد تو نہیں ہو رہا۔ تو اس بارے میں سوچیں۔ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور آپ سے نہیں پوچھا جائے گا ان کے بارے میں جو وہ کرتے تھے۔ اب آپ غور کریں کہ آپ سے نہیں پوچھا جائے گا ان کے بارے میں جو وہ کرتے تھے۔ ہاں، وہ تفصیلات جو قطعی ماخذ میں آ گئی ہے، مثال کے طور پر نمرود کا واقعہ قرآن زیر بحث لاتا ہے، سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ قرآن زیر بحث لاتا ہے۔ اب یہ تو قطعی ہے، یہ جو چیزیں قرآن لا رہا ہے یہ تو قطعی ہے، البتہ جزویات خبر احاد کی شکل میں جو آ رہی ہیں اس میں ہم گفتگو کر سکتے ہیں، اس میں اختلاف بھی ہوگا، ایک فطری چیز ہے کیونکہ مختلف روایات ہیں، لیکن قرآن جو بات کر رہا ہے وہ بالکل قطعی ہے، سنت میں جو باتیں آئی ہیں وہ بالکل قطعی ہیں۔ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور آپ سے ان کے متعلق نہیں پوچھا جائے گا۔ تو جب آپ اس پر عمل کریں گے تو آپ کے رویے میں ایک عاجزی آئے گی اور آپ علمی مقام پر کھڑے ہوں گے۔ اور جو ہمارے ہاں بدقسمتی کے ساتھ مجھے یہ جملہ کہنا پڑ رہا ہے کہ جو ہر کوئی تحقیق کر لیتا ہے خبر احاد کی بنیاد پر اور وہ بالکل مقام نبوت پر خود کو سمجھنے لگتا ہے، تو یہ رویہ خطرناک ہے۔ لہٰذا عاجزی کے مقام پر آپ کھڑے ہوں اور یہ کہیں کہ جی میری یہ تحقیق ہے جو غلط بھی ہو سکتی ہے، اور آخری بات میں کر رہا ہوں کہ اپنے اس تحقیق میں غلطی کے امکان کو مانیں، کیونکہ وہ بحث کرتی ہیں اخبار احاد پر، اور اخبار احاد قرآن و سنت کی طرح قطعی چیزیں نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنی وإیاکم بالآیات وذکر الحکیم، آمین یا رب العالمین۔